अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी में आपके साथ मोहम्मद अजमल जामी। बड़ा अहम दिन और बड़ी अहम खबर आज आई सुप्रीम कोर्ट से। 9 मई के 8 मुकदमात में बानी पीटीआई इमरान खान साहब की ज़मानत की दरख्वास्तें मंजूर कर ली गई हैं। चीफ जस्टिस इब्राहिम में कायम बेंच ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला भी जारी किया। उसकी बुनियाद इस बात के ऊपर है कि शवाहिद की स्क्रूटनी किसी मुलज़िम के खिलाफ वो ज़रूरी है और वो स्क्रूटनी ट्रायल में होगी। ये दलील दी गई। प्रोसिक्यूटर से बहुत अहम सवाल पूछे गए शवाहिद के हवाले से, ट्रायल के हवाले से, और वो मुतमईन करने में नाकाम रहे। ऑब्जर्वेशन भी बड़ी दिलचस्प थी ड्यूरिंग दी हियरिंग टुडे। क्या हवाएं बदल रही हैं? क्या मौसम बदल रहा है? इस मौसम में उनकी 8 केसेस में ज़मानत का मतलब क्या होगा? क्या इमरान खान साहब फ़ौरन बाहर आ रहे हैं? तो सरेदस्त तो जवाब ये है कि नहीं, लेकिन सियासी मंजरनामा कुछ और है। उसकी वजह यह है कि 190 मिलियन पाउंड केस में उनको और उनकी अहलिया को सज़ा हो चुकी। बिलतरतीब 14 बरस और 7 बरस। वो मामला भी अपील में है। फिर तोशा खाना के ऊपर भी 3 साल की सज़ा उन्हें मिली है। फिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और सरकारी राज अफशा करने के इल्ज़ाम में भी मुकदमा दर्ज है, जहां 10 बरस कैद की सज़ा सुनाई गई। पिंडी में दर्ज जो 43 मुकदमात हैं, ताहाल ज़मानत उनकी नहीं हो सकी। लेकिन ये जो 9 मई से जुड़े 8 मुकदमात थे, इसमें आज चीफ जस्टिस ने ज़मानत दी है। पीटीआई खुशाइंद करार दे रही है इसे। अलबत्ता हम देखते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से चाहे वफाकी वज़रा हूँ, वो कह रहे हैं जी ये ज़मानत हुई है, बरीयत नहीं हुई, अभी ट्रायल बाकी है। 9 मई के ऊपर जो मौक़िफ़ है उसको दोहरा रहे हैं। लेकिन सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, उन्होंने ट्वीट किया। वो कहते हैं एक तरफ 10-10 साल की सज़ा सुनाई जा रही है, तो दूसरी जानिब मास्टरमाइंड और मनसूबा साज को 9 मई के मुकदमात में ज़मानतें मिल रही हैं। ये फैसला रियासत की तौहीन और कानून की हुक्मरानी पर सवालिया निशान है। रियासत पर हमलावर होने वाले दहशत गर्दों के साथ कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। एक और ट्वीट में वो लिखते हैं, जब हम रियासती इदारों पर हमले के मनसूबा साजों को ऐसे रिलीफ फराहम करते हैं तो हम दहशत गर्दों, बैनुल अक़वामी सरमायाकारों और फेटअप जैसे इदारों को क्या पैगाम देते हैं? मियाँ साहब क्या कहना चाह रहे हैं और उनको क्या शिकायत है इस फैसले के ऊपर, ये जानने के लिए आज हमने निज़ाम अहमदी स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं सीनियर सियासतदान जनाब मियाँ जावेद लतीफ़ साहब। मियाँ साहब, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ हादसे नहीं हो रहा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि हाथ किसी के साथ हो रहा है या नहीं हो रहा। हाथ तो 78 सालों में होते ही आए हैं। मगर जहाँ तक इस ज़मानत के हवाले से किसी क्यास सराई में पढ़े बगैर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि देखें, जो आम कारकुन है, जो एक बड़ा नाम नहीं है, वे आसरा है और किसी बहकावे में या मुतासर होके या ज़हन साजी जिसकी की गई उससे वो मुतासर होके कोई ऐसा हमला करता है तो उसकी तो ज़मानत नहीं हुई, उसको तो सज़ा हो गई। और फिर जो मास्टरमाइंड है, जिसने ज़हन साजी की, जिसके लिए वो फेल हुआ, जिसके लिए वो जुर्म हुआ, तो आप उस पर ज़मानत लेते हैं। तो मैं तो बड़े अदब से गुजारिश करूँगा, मेरी तो कैपेसिटी नहीं है कि मैं इख्तलाफ कर सकूँ, मगर ये ज़रूर सवाल है और लोग सवाल उठाते हैं। फिर उन 10-10 साल कैद काटने वालों को भी बरी करना चाहिए। जैसे यहाँ पे एजाज चौधरी, मियाँ महमूद रशीद, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, फिर उनका क्या कसूर है? तो ये मैं यही जानना चाह रहा हूँ ना कि जब देखें ना, सुप्रीम कोर्ट ने 8 मुकदमात में उन्हें बरी किया। आप लोगों की जमात का यह सरकारी मौक़िफ़ ये है कि मास्टरमाइंड असल में इमरान खान साहब है। तो अगर उनकी 8 मुकदमात में ज़मानत हो रही है और कहा जा रहा है कि शवाहिद जो हैं वो भरपूर नहीं है, उनकी स्क्रूटनी अभी होना लाजिम है, प्रोसिक्यूटर से ऐसे सवाल पूछे जिनके जवाब नहीं है, इसका मतलब है कि प्रोसिक्यूशन फेल हुई है साबित करने में। तो अगर मास्टरमाइंड के 8 मुकदमात में ज़मानत होती है तो पूरा जो सिनेरियो है, पूरा नैरेटिव, वो कहाँ खड़ा नज़र आता है? नहीं, वो तो उसमें तो सुराख हो गया आज। नहीं जामी साहब, पहली बात तो ये है जो आप बात कर रहे हैं ना, मैं थोड़ा सा बड़े अदब से इख्तलाफ करते हुए, बात यह है कि 190 मिलियन पाउंड वाला आपने खुद जिक्र कर दिया, आपने तोशा खाना का जिक्र, साइफर वाला आपने जिक्र किया, आपने वो अभी मुकदमात जो पेंडिंग है जिनमें ज़मानतें नहीं हुई, वो भी एक अलग इशू है। मगर सवाल आज ये है, बनता है और लोग करते भी हैं कि भाई जो बंदे 2 साल से जेल के अंदर थे उनकी तो ज़मानतें नहीं हुई, उनका तो ट्रायल भी हो गया और सज़ा भी हो गई, और जिसके लिए सारा कुछ हुआ या जिसने ये सारा कुछ मंसूबा बनाया, जो साजिशी थे, जो मरकज़ी किरदार थे, उनकी आज बेल हो गई। आप देखें नवाज शरीफ को कब सज़ा हुई थी और क्यों हुई? मैं अर्ज़ करता हूँ, नवाज शरीफ को कब सज़ा हुई? 2017 में। ट्रायल बाद में हुआ, पहले सज़ा दे
دے دی گئی بالکل ٹھیک ہے ہوا اور کیس کا ٹرائل بعد میں ہوا ٹھیک کیونکہ جلدی تھی، نکالنا تھا۔ اب آ جائیں، جو اگر کسی اور پیرائے میں اس کو لیتا ہے تو میں ضرور یہ کہوں گا کہ سہولت کاری کہیں نہ کہیں تو ہے، ابھی بھی ہے، بالکل ہو۔ یہ بڑی اہم بات کر یہ سہولت کاری دیکھیں دو طرح کی ہوتی ہے۔ لوگ بڑا رولا ڈالتے ہیں، خاص طور پہ یہ جو عمران کے حامی ہیں یا عمران کے ورثاء ہیں، وہ کرتے ہیں کہ دیکھیں جی بڑی سخت جیل ہے۔ پاکستان کی ہسٹری میں نہیں، دنیا بھر میں کسی ملزم نہیں، یہ مجرم ہے، اب سزا یافتہ ہے، ایسے شخص کو جیل کے اندر سہولتیں میسر نہیں ہیں جو سہولتیں عمران خان کو میسر ہیں۔ وہ تو میں بعد میں بات کرتا ہوں، کیونکہ ان کی شکایت بھی ان کی اہلیہ کی، وہ کہتے ہیں پانی بند کر دیتا ہے، اخبار بند کر ٹی وی بند کر دیا جاتا ہے، بالکل غلط اور وہ بتاتے ہیں پرانا اخبار بھی دیا جاتا ہے، ملاقاتوں پہ پابندی ہوتی ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ وہ سارا جو ان کا سوشل میڈیا ہے، جو اتنی تعداد میں لوگ ملتے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں ریاست کے خلاف بھی باتیں ہوتی ہیں، اداروں کے سربراہان جو ہیں ان کے متعلق بھی گفتگو ہوتی ہے، تو سہولت کاری اور کس طرح کی ہوتی ہے کہ لوگوں کا آپ ذہن بنا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، آپ کو کوئی روکنے والا ہی نہیں ہے، آپ جو چاہیں وہ کرتے جائیں، کہتے جائیں۔ اگر یہ سہولت کاری ہے تو یہ کون ہونے دے رہا ہے؟ دیکھیں میں تو بڑا کلیئر ہوں اور کہتا بھی رہتا ہوں، عالمی قوتیں جن کے لیے موصوف کام کرتے تھے اور جن کے لیے یہاں بھی عمران کے علاوہ لوگ بھی موجود تھے، بالکل جنرل فیض حمید تھے، وہ تو خود ٹرائل بھگت ہیں، اس کے بعد ہی پکڑا گیا نا، مارشل ہو رہا ہے ان کا۔ اچھا ان کے ابھی جنرل فیض حمید کی باقیات موجود ہیں، ابھی بھی جسٹس ثاقب نثار اور بندیال صاحب تک باقیات موجود ہیں، عدالتوں میں بھی اور سسٹم میں بھی بالکل مختلف اوقات میں وہ نظر بھی مختلف ڈپارٹمنٹ میں نظر آتے رہے۔ اور میں یہ بات کرتا جاؤں کہ 8 فروری 2024 کے جو انتخابات تھے اس میں بھی جنرل فیض حمید کی چمک نظر آئی ہے، خیبر پختونخوا میں تو مکمل نظر آئی ہے، پنجاب میں کیوں نہیں آئی؟ پنجاب میں بھی آئی ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں نہیں آئی؟ صرف تھوڑے سے اسی گل پا کے کہیے کہ تسی چونکہ ہار گئے ہو تو ایسا نہیں، اگر دیکھیں میں تو اپنی بات کرتا ہی نہیں ہوں، اس لیے نہیں کرتا کہ جب کرتا ہوں تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ تسی ہار گئے نا اس لیے گل کرتے جب، میں تو کرتا ہی نہیں ہوں۔ مجھے یہ صرف بتا دیں کہ کیا مریم نواز شریف 2 حلقوں سے الیکشن نہیں لڑ رہی تھی؟ کیا حمزہ شہباز شریف 2 حلقوں سے الیکشن نہیں لڑ رہے تھے؟ کیا میاں شہباز شریف وقت کے پرائم منسٹر 3 حلقوں میں الیکشن نہیں لڑ رہے تھے؟ اور آپ ایک بھی حلقہ ان کا نہیں کہتے کہ یہ مشکوک ہے ان کی جیت جو ہے، اور نواز شریف کو ایک جگہ ہروا دیتے ہیں اور دوسری جگہ سے کہتے ہیں یہ بھی مشکوک جیت ہے، اور جس کے نام پہ ووٹ لے رہے ہیں لوگ ان کو میں 3 نام میں نے 3 نام لیے ہیں فیملی کے، میں اور نام لے سکتا تھا، مگر میں آپ کو یقین دلانے کے لیے کہ بھائی فارم 47 کا آپ ذکر کرتے ہیں، اس کے تو متاثرین ہم ہیں، اور یہ نئی دلیل کسی اور کو بنا دیا۔ یہ نئی دلیل ہے، ویسے میں نے اس سے پہلے نہیں سنی۔ نہیں، اگر آپ کے پاس میں آپ کی رائے کا احترام کر سکتا ہوں، لیکن مجھے سہولت کاری پہ میں تشویش میں مبتلا ہوں کہ آپ کی حکومت ہے، پیپلز پارٹی آپ کی ہمنوا ہے، صوبے آپ کے پاس ہیں، پنجاب بھی، سندھ بھی، بلوچستان بھی، کے پی میں پی ٹی آئی ہے، صدر آپ کے اتحادیوں کا ہے، وزیر اعظم آپ کے ہیں، کابینہ ساری کی ساری نون لیگ کی ہے۔ بات جامع صاحب، پھر بھی اگر نون لیگ کا اتنا معتبر اور سینئر رہنما جس نے دہائیاں سیاست کو دی ہیں، وہ اگر بیٹھ کے کہے کہ سہولت کاری ہے؟ نہیں، میں پہلے دن سے کہتا تھا، میں اسی پہ قائم ہوں، سہولت کاری کہیں جا کے نرم ہو جاتی ہے، اچھا کم ہو جاتی ہے، مگر سہولت کاری ڈے 1 سے ہے، ختم نہیں ہوئی۔ اور میں یہ بالکل وثوق سے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ فارم 47 کی پیداوار کوئی اور ہیں جو آج بھی بینیفیشری ہیں اس سسٹم کے، اور مجھے یہ بتانے میں کوئی عار نہیں ہے کہ اس سسٹم کو مضبوط کرنے والے آج کی پی ٹی آئی کی قیادت جو باہر بیٹھی ہے وہ بھی بینیفیشری ہے، اور جو اندر بیٹھا ہے جس کو چھڑوانے کے لیے آئے روز کوئی نہ کوئی آپ تحریک کا اناؤنسمنٹ سنتے ہیں، وہ اس سسٹم میں خود کو دوبارہ ان کرنے کے لیے بے تاب ہے۔
پی ٹی آئی کی دستیاب قیادت کیسے بینیفیشری ہے؟ مجھے پھر یہ آپ کہنے کی اجازت دیں کہ میں آج بھی احتساب اداروں کے سامنے پیش ہو رہا ہوں، آج بھی اچھا، میں آج بھی اس کٹہرے میں کھڑا ہوں۔ مجھے یہ کو بتا دے کہ چھوڑ دیں معلم جپا مول، چھوڑ دیں اس دور میں کتنی چھوڑ دیں، مجھے یہ بتائیں کہ کیا ساری دنیا یہ کہتی نہیں رہی کہ خیبر پختونخوا میں جو ہزاروں لوگوں کو سوشل میڈیا چلانے والوں کو تنخواہ دی جاتی تھی وہ خیبر پختونخوا صوبے کے خزانے سے دی جاتی تھی، آج تک کسی نے اس کو پکڑا ہے؟ کس دور میں؟ عمران خان کے دور میں۔ ٹھیک، وہاں پرویز خٹک تھے، محمود خان تھے، دونوں ہی تھے۔ وہ پرویز خٹک اب کہاں ہیں؟ جی پرویز خٹک اب کہاں ہیں؟ اچھا مجھے یہ بتائیں، میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں میاں صاحب کہ میں گزارش اختیار ولی آپ کی اختیار ولی کا جملہ سن لیں۔ اختیار ولی پرائم منسٹر کوآرڈینیٹر ہے، وہ چند روز پہلے میرے ہی شو میں تھے، اور یہ بارشیں جو ہو رہی ہیں، کلاؤڈ برسٹ، موسمیاتی تبدیلی اور جو درختوں کی کٹائی اور ٹمبر مافیا، اس کے اوپر بات ہو رہی تھی۔ شوکت یوسف زئی پروگرام میں شریک تھے، تو انہوں نے آن ریکارڈ کہا کہ پرویز خٹک صاحب ہوں، محمود خان صاحب ہوں یا ابھی علی من گنڈا پور صاحب ہوں، ان تینوں ادوار میں تاریخی ٹمبر مافیا نے وہاں پہ لکڑیاں کاٹیں، جنگلات کاٹے، اور وہ مجرم اصل میں۔ ٹھیک ہے، اچھا لیکن وہی مجرم جب آپ کی کابینہ کا حصہ ہوگا تو صحافی یہ سوال نہ اٹھائے۔ بڑی زبردست جامی صاحب آپ نے بات کی ہے۔ آج جو سزائیں ہو رہی ہیں نا 9-10 مئی کی، سوال اس لیے اٹھ رہا ہے کہ کوئی پریس کانفرنس کر کے علیحدگی کا اعلان کر دے اور وہ بری ہو جائے۔ یہ تو ہو رہا ہے، اور پھر غلط ہے نا بھائی، کون ہے اس کیپیسٹی میں اور کون ہوتا ہے کوئی کہ کوئی پریس کانفرنس کرے اور اس کا جرم جو ہے وہ صاف ہو جائے؟ کون ہے جو یہ بات کرے کہ معافی مانگو اور گھر چلے جاؤ؟ کیوں بھائی؟ آپ ایک ونڈو وہ کھول رہے ہیں کہ ایک جرم کریں گے، ریاست پہ حملہ کریں گے، ریاست کو کمزور کریں گے، دفاعی اداروں پہ حملہ کریں گے، اور آپ کے وہ منظور نظر ہوا، معافی مانگی، ونڈو کھولی اور چلا گیا۔ آپ اس کا مطلب ہے کہ یہ دروازے آنے والے وقت میں کھول کے جا رہے ہیں۔ اس لیے یہ میں کہتا ہوں کہ آپ کسی کو آپ نے ہرٹ کیا ہے نا، مجھے آپ نے ظلم کیا ہے، میرے ناجائز مقدمات بنائے ہیں، بھائی میں اختیار رکھتا ہوں اپنے پر ہونے والے مظالم کا کسی کو معاف کرنے کا، مگر ریاست کے ساتھ اگر کسی نے کیا ہے تو میری کیپیسٹی، میرا حق نہیں ہے، مجھے آئین قانون حق نہیں دیتا کہ میں کسی کو معاف کر سکوں۔ شہزاد اکبر صاحب، مرزا شہزاد اکبر احتساب کو کبھی ڈیل کرتے تھے، آج کل لندن ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ہوا بدل رہی ہے، موسم میں ہلکی سی خنکی آ رہی ہے، پت جھڑ بھی شروع ہو گئی ہے، لگتا ہے اگلا موسم آنے والا ہے۔ یہ 8 ضمانتوں کے بعد انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے۔ آپ کو بھی کچھ ایسا لگ رہا ہے؟ دیکھیں، پاکستان میں موسم بدلتے تو دیر نہیں لگتی، یہ تو بات درست ہے۔ اچھا، اور 78 سالوں میں ہم نے بڑے موسم بدلتے دیکھے ہیں، پلان 10-15 سال کا ہوتا ہے، اور فیض میں حصہ بندے چلے جاندے نے، 3-3.5 سال بعد، اور جنہوں نے مل کے جسٹس ثاقب نثار ہوں، جسٹس بندیال ہوں، جنرل فیض حمید ہوں، یا اس طرح کے سارے لوگ، عمران خان ہوں، سب نے مل کے منصوبہ بندی تو 15 سال کی تھی، لیکن پھر اس کے بعد کیا جس ادارے سے فیض صاحب کا تعلق تھا اس ادارے نے تو ان کا معاملہ کر دیا، باقی جن لوگوں کا آپ نام لے رہے ہیں ان کا معاملہ انہوں نے نہیں کرنا۔ اصل بات یہ ہے، وہ تو آپ کی حکومت نے کرنا اصل اگر وہ مجرم یا ملزم ہے۔ میں یہی عرض کرنے لگا ہوں بھائی، بات یہ ہے کہ آج اگر اداروں کے متعلق سوال اٹھتے ہیں، شخصیات کے متعلق لوگ سوال کرتے ہیں، تو پھر اس ادارے کو خود احتسابی کرنی چاہیے تاکہ جامی صاحب سوال نہ کر سکیں، تاکہ مجھے کٹہرے میں کھڑا ہونا نہ پڑے۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ہر دفعہ کہتے ہیں چلو پچھلی گال چھوڑو، جب وہ نواز شریف بات کرتا ہے مجھے کیوں نکالا، آپ مذاق اڑاتے ہو، وہ بس کرو جی، ان اگلی گل کرو۔ او بھائی، یہ بات سنتے سنتے تو 35-40 سال ہو گئے نواز شریف کو، آپ نے 93 میں نکالا، وہ 97 میں پھر آیا، آپ نے کہا پچھلی بات چھوڑو اگلی گل کرو، وہ 2013 میں آیا، آپ نے کہا ہن پچھلی گل چھوڑو اگلی گل کرو۔ او بھائی، 35 سال دینے کے بعد زندگی کے آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں آگے بڑھو، پچھلی گل ہی نہ کرو۔ کہاں سے شروع کریں؟ کسی جگہ سے تو شروع کرو تاکہ لوگ دوبارہ وہ فیل نہ کر سکیں۔ میاں صاحب، جو آپ کی اپنی پیشیاں ہیں وہ کیسے ختم ہو سکتی ہیں؟
ہاں آپ بھی کیا سہولت کاری کے متلاشی ہیں؟ دیکھیں میں الحمدللہ اللہ رب العزت مجھے اتنا حوصلہ ہمت دیے رکھے اور میری والدہ میرے سر پہ حیات رہیں، مجھے کسی سہولت کاری کی، مجھے کسی درمیانے راستے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا سوال تو آپ سے ریلیونٹ شاید اس طرح سے نہ ہو، لیکن چونکہ سیاستدان آپ ایک عرصے سے، یہ ہم ایک بار پھر سے نئے صوبوں کی آواز سن رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے یہ ممکن ہو پائے گا؟ ان حالات میں تو آپ ایک ضلع نیا بنا دیں تو وہ نہیں چلانے کی پوزیشن میں، وسائل نہیں ہیں آپ کے پاس، اچھا آپ نئے صوبوں کی کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ کو 18ویں ترمیم آج تک آپ ہضم نہیں کر پا رہے، آپ نئے صوبوں کی بات کر رہے ہیں۔ آپ اختیارات دیے تھے نا اپنے صوبوں کو مرکز سے لے کے، یہ تو آپ نے خان صاحب کی ضمانتیں جو ہیں یہ کسی اور کاز کے لیے دباؤ بڑھانے کے لیے تو استعمال نہیں ہوں گی؟ دیکھیں جب کوئی ایونٹ ہوتا ہے، کسی کی ضمانت کینسل ہوتی ہے یا ضمانت ہوتی ہے تو ظاہر ہے ایک موضوع تو ہوتا ہے، لوگ اس پہ بات کرتے ہیں، مگر مجھے نظر نہیں ہے دور دور تک آ رہا کہ کوئی ایسا ہونے جا رہا ہے۔ اچھا، فی الحال سب اچھے کی رپورٹ ہے آپ کو؟ فی الحال شکوہ آپ کا اپنی جگہ، لیکن سب اچھے کی رپورٹ ہے؟ فی الحال تو ایسے نظر آتا ہے۔ چلیے بہت شکریہ، میاں جاوید لطیف صاحب شریک گفتگو تھے۔ ناظرین پروگرام یہاں ایک بریک آیا چاہتی ہے اور پھر پی ٹی اے کا موقف۔ پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس حصے میں ہمیں جوائن کیا ہے سینئر سیاستدان پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما محترمہ شائلہ رضا صاحبہ نے، ہمیں جوائن کر رکھا ہے پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے ممبر، ان کی لیگل ٹیم کے ایڈوائزر ممتاز قانوندان جناب خالد یوسف چودھری صاحب نے۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ شائلہ صاحبہ، میں نے آپ ڈیفینیٹلی کراچی کے اوپر بھی بات کرنی ہے، ملک کی سیاست کے اوپر بھی آپ سے بات کرنی ہے، لیکن چونکہ آج خان صاحب کی 8 مقدمات میں ضمانت کی درخواستیں منظور ہوئیں تو ذرا پی ٹی اے کا ورژن لے لوں، کیونکہ پہلے نون لیگ کے رہنما میاں جاوید لطیف صاحب مجھ سے مخاطب تھے اور وہ اس پہ گلے شکوے کر رہے تھے۔ خالد صاحب، سب سے بنیادی اور اہم سوال کہ آج سے پہلے تک تو آپ کی جماعت اور قانونی حلقوں کا ایک عام فہم موقف یہ تھا کہ عدالتیں انصاف نہیں دے رہیں اور ہمیں انصاف نہیں مل رہا، عدالتوں کے حوالے سے رائے جو ہے وہ بیان نہیں کر سکتے، ایسے سخت الفاظ بھی آپ کی قیادت بولا کرتی تھی۔ آج کیا عدالتیں ٹھیک ہو گئی ہیں؟ اچھی لگ رہی ہیں آج آپ کو؟ دیکھیں جی، آج 2 سال سے زائد عرصے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان سے عمران خان صاحب کی 9 مئی کے مقدمات کے اندر ضمانت منظور ہوئی ہے۔ آپ اس میں عمران خان صاحب کی پروفائل کا پہلے سامنے رکھیں، پھر ان کے ساتھ نیچے لاہور کی اے ٹی سی سے لے کے سپریم کورٹ تک پہنچنے کا اگر میں سفر بیان کرنا شروع کروں تو آپ کے لیے یہ پاکستان کے ہمارے عدالتی نظام کے لیے ایک بڑا المیہ کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے 9 مئی کے ان مقدمات کی درخواست ضمانت لاہور کی جو لاہور ہائی کورٹ ہے وہاں سے ہمیں ضمانت جو عبوری ملی، پھر اس کے بعد ہم نے لاہور اے ٹی سی کے اندر جب یہ درخواست ضمانت تھیں اور جب 13 جولائی 2024 کو اس وقت جب خان صاحب ضمانت پر ضمانت قبل از گرفتاری پر تھے اور نکاح کیس کے اندر وہ بری، اور اس وقت کسی کیس کے اندر وہ گرفتار نہیں تھے، تو فی الفور شام کے 7 بجے 7:30 بجے اچانک لگا کے یہ درخواست ضمانت خارج کی گئی۔ اس کے بعد پھر لاہور ہائی کورٹ کے اندر کئی ماہ تک 6 ماہ تک وہاں یہ زیر سماعت رہی۔ حالانکہ عمومی طور پہ جو جوڈیشل پالیسی ہے جس کے تحت پاکستان کے اندر عدالتی نظام کے اندر درخواست ضمانت کا فیصلہ کیا جاتا ہے، وہ میکسیمم جو زیادہ سے زیادہ ٹائم ہے وہ 7 دن کا ہے، 10 دن کا ہے، اس سے زیادہ کا ٹائم نہیں ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کو اپنا حق لینے کے لیے، حق انصاف لینے کے لیے سپریم کورٹ آنا پڑا اور 2 سال سے زائد عرصہ ان کو جدوجہد کرنی پڑی۔ میرے خیال سے ایک بہت بڑی جدوجہد ہے۔ عمران خان ٹھیک، آپ نے دو باتیں آپ نے کی نا جی، آپ کہتے ہیں ان کی پروفائل دیکھیں اور پھر یہ دیکھیں کہ اس کے باوجود انہیں 2-2.5 سال لگے۔ شائلہ رضا صاحبہ، میں دیکھ رہا تھا کہ زرداری صاحب کو تو 8 سال لگے تھے جب مقدمات وہ بھگت رہے تھے اعلیٰ عدالت تک پہنچنے کے لیے، انہیں 8 سال لگے، ان کی بھی تو پروفائل تھی۔ دیکھیے میں تھوڑا سا تاکہ آپ کو ورژن لینے میں آسانی رہے۔ دیکھیں
دیکھیں میں اگر میرا نقطہ ایڈ کر لے پھر تاکہ ان سے آپ کو وضاحت میں آسانی رہے. دیکھیں ابھی صرف درخواست ضمانت کی میں بات کر رہا ہوں, وہ ٹرائل کی بات نہیں کر رہا. ابھی جو ٹرائل ابھی وہ پینڈنگ پڑے. دیکھیں میں نے کہا یہ کہ ایک سابق وزیر اعظم کو اپنا حق لینے کے لیے 2 سال ان کو جیل کے اندر رکھا گیا اس کیس کے اندر, اور تب جا کے سپریم کورٹ ہے. حالانکہ عمومی طور پہ پریکٹسنگ کسی بھی وکیل سے ٹھیک ہے میں ذرا ان کا میں اب آپ کی بات آ گئی. جی 3 مہینے ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں. بات کرنے دیں, مجھے 8 بجے دوسرے پروگرام میں بیٹھنا ہے پلیز. ٹھیک ہے جی بالکل ٹھیک ہے, آپ کو وقت ہی دے رہے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ میں اس سے متفق ہوں کہ بہت سارے لوگ ہم عدالتی نظام سے بالکل مطمئن نہیں ہیں, کیونکہ اس کی سب سے زیادہ صدمے جو آئی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی آئی ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کیس ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں چلا, اور پھر ایک جملہ سننے کے لیے کہ فیئر ٹرائل نہیں ہوا 44.5 سال لگے. اور اس کے بعد بی بی صاحبہ کے کیسز کس طرح سے ہوتے تھے, ایک دن اسلام آباد میں, ایک دن لاہور میں, پھر ایک دن کراچی میں. تو یہی سارا صورتحال تھی, اور وہ ایبسکونڈر تھیں اور ان کو سزا سنا دی گئی تھی ان کی غیر موجودگی میں. پھر زرداری صاحب کا تو آپ پتہ نہیں کس کس کو کیا کیا ان سے بغض ہے کہ ہر ایک آ کے سب سے پہلے چاہتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو تھرو دا زرداری صاحب اسکوئز کروں. اور پھر اب فریال صاحبہ پہ بھی ہاتھ ڈل گیا 1 کروڑ روپے کی بینک ٹو بینک ٹرانزیکشن پہ. اور زرداری صاحب کا تو یہ بھی تھا کہ کیونکہ سندھ میں ان کی حکومت ہے تو نیب سندھ میں نہیں ان کا کیس سنا جائے گا, اسلام آباد میں ہی سنا جائے گا. تو یہ ساری باتیں رہی ہیں جس کو ہم دیکھتے ہیں, اور ابھی بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو این آر او کے کیس تھے وہ 8,000 سے زیادہ تھے, لیکن چلا سے زرداری صاحب. ٹھیک ہے اب نا میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں شائلہ صاحبہ کہ کچھ دیر پہلے نا میرے پروگرام میں میاں جاوید لطیف صاحب شریک گفتگو تھے, وہ یہ کہہ رہے تھے, میں آپ کے لیے سوال ہے, آپ کے لیے سوال ہے, ان کا سپریم کورٹ میں کیس چلا. بالکل آپ کے لیے ہی سوال, میں آپ سے ٹائم لے رہا ہوں. خالد صاحب سے میں بات کر لیتا ہوں تفصیل سے. ابھی کچھ دیر پہلے میاں جاوید لطیف صاحب پروگرام میں شریک گفتگو تھے, وہ الزام عائد کر رہے ہیں کہ یہ جو 8 کیسز میں ضمانت ہوئی ابھی بھی سہولت کاری ان کی جا رہی ہے, اور انہوں نے آج لکھا بھی ہے کہ ایک طرف 10 سال کی قید کی سزا سنائی جا رہی ہے, اور دوسری جانب جو ماسٹر مائنڈ ہے 9 مئی کا اور منصوبہ ساز, اس کو مقدمات میں ضمانتیں مل رہی ہیں. یہ فیصلہ ریاست کی توہین اور قانون کی حکمرانی پر سوال نشان ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں یہ درست ان کی دلیل ہے؟ دیکھیے میں اس لیے کچھ نہیں بول رہی ہوں کہ میاں جاوید لطیف تو لائر ہے نا, میں نہیں ہوں, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ عدالتوں پہ اعتماد یا عدالتوں کے جب فیصلے آ جائیں نا, جب فیصلہ آ جائے تو وہ عوام کی پراپرٹی ہوتا ہے. ابھی ان کی ضمانتیں ہوئی ہیں اور ایک کیس میں وہ کنوکٹڈ ہیں القادر میں جو ہے, تو میں نہیں سمجھتی کہ ان کی رہائی ہو جائے گی اس کنوکشن کی وجہ سے. باقی یہ ہے کہ عدالتوں پہ اعتماد تو اب پی ٹی آئی کو شو کرنا ہوگا, کیونکہ جس طرح سے آج ضمانتیں ہوئی ہیں تو ایک دفعہ پہلے بھی اس وقت یہ بڑے خوش تھے جب یہ کہا گیا تھا کہ ان کو اس کیس میں ضمانت دی جائے, جو کیس ابھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو ہم نے لانا ہے اور ایف آئی آر کٹنی ہے, ان میں بھی ضمانت دی جائے, اور جو دماغ میں چل رہے ہیں ان پر بھی دی جائے. تو ایسا بھی ہوا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو بھی ہے ہمیں انہی عدالتوں ہی سے بالکل ٹھیک بات ہے, اصولی طور پر آپ ٹھیک بات کر رہی ہیں. میں خالد صاحب میں نے آپ سے بڑا تفصیل سے بات کرنی ہے, میں آپ سے تفصیل سے بات کرتا ہوں, لیکن شائلہ صاحبہ سے ذرا میں کراچی بھی ڈسکس کر لوں تو میں آپ کے پاس آتا ہوں, آپ سے تفصیل سے بات ہوگی. شائلہ صاحبہ, یہ شہزاد اکبر صاحب نے بھی آج لکھا ہے آج کی ان ضمانتوں کے بعد کہ جی موسم بدل رہا ہے. آپ کو بھی لگتا ہے کہ ان ضمانتوں کے بعد کوئی موسم بدل رہا ہے؟ آپ سیاستدان بھی ہیں, آپ کی نگاہ دیکھ پا رہی ہے کہ واقعی پی ٹی آئی کے لیے موسم بدل رہا ہے یا یہ صرف وقتی ریلیف ہے؟ میں ان باتوں پہ اس لیے وہ نہیں رکھتی توجہ کہ ہم نے ایز دا ورکر آف دا پاکستان پیپلز پارٹی سیاست کے سارے موسم دیکھے ہیں, اور ہم صرف جد و جہد پر اور اسی پر ہی بلیو کرتے ہیں اور کانسٹیٹیوشن پر. تو اگر وہ ہر ایک کی اپنی رائے ہوتی ہے سیاست پہ, کیونکہ میں ایک پریکٹیکل ورکر ہوں اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ موسم کوئی بھی ہو, ایک آئیڈیولوجیکل بیس جو پالیٹکس ہے وہ رہنی چاہیے. تو موسم سے مجھے یہ بھی یاد آ رہا ہے کہ موسم کراچی کا ہی بدلا ہے,
اور جو بارشیں ہوئی ہیں، جس طرح سے پانی وہاں کھڑا ہوا، عوام الناس کی زندگی جیسے متاثر ہوئی سب سے بڑے شہر کے اوپر، آپ کی پارٹی ہے، فاروق ستار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 17 سال سے یہاں پیپلز پارٹی کی حکمرانی ہے، 40-45 ملی میٹر سے اوپر بارش ہو جائے تو پاکستان کا انڈسٹریل ہب جو ہے وہ ڈوب جاتا ہے۔ آپ کی حکومت کی کارکردگی کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ کراچی بارشیں نہیں سہ پاتا؟ ہو از ریسپانسبل؟ میں سمجھتی ہوں کہ 30 سال تو وہ میں ان کی جماعت میئر رہی ہے، 30 سال تو ان کی جماعت کا میئر رہا ہے، اور یہ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ خانے وال سے کراچی تک اس کو کہتے ہیں میری ٹائم ٹراپیکل ڈیزرٹ، جہاں پہ بہت زیادہ بارش اور برف باری بھی ہو جائے تو صرف 10 mm اس کا ریکارڈ ہوا کرتا تھا۔ کراچی کو اس حساب سے ڈیزائن کیا ہوا ہے جس میں 40 mm جو ہے وہ یہاں کے نالوں کی گنجائش ہے، اور 235 ملی میٹر 3 سے 3.5 گھنٹے میں بارش جو ہے وہ مختلف علاقوں میں، جس میں منگو پیر میں 235، باقی جگہ سب جگہ 175 اور اس طرح سے ہوئی، تو نالے صاف تھے، جبھی تو 5 گھنٹے میں پانی اتر گیا۔ اب لوگوں کا یہ کہنا کہ جہاز تو اس لیے لینڈ نہیں کر پائے، 1 گھنٹے فضا میں رہے کہ بہت بارش تھی اور دوسرے ایئرپورٹ پہ اتارا گیا، لیکن جب وہ بارش نیچے گر گئی تو پیپلز پارٹی کا قصور۔ تو بات یہ ہے کہ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نالے کھلے ہوئے تھے، جب بھی 5 گھنٹے میں پانی نکلا، صبح میں جو اسپیل آیا تھا 7 بجے وہ 1 بجے تک اتر گیا تھا پانی۔ یہ تکنیکی طور پر تو آپ کی بات ٹھیک ہوگی کہ لیکن یہ کیا یہ تاثر درست نہیں ہے؟ کیا یہ تاثر درست نہیں ہے کہ تجاوزات بنے ہیں، بے ہنگم آبادیوں کا پھیلاؤ ہوا ہے اور نالوں کے اوپر آبادیاں بنی ہیں؟ میں اس سے اتفاق کرتی ہوں، 34% کراچی جو ہے انڈر دا KMC ہے، باقی 66% انڈر دا کینٹونمنٹ بورڈ ہے۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل جو ہے وہ KMC کے انڈر آتا ہے، اور اس کا سارا پانی کیونکہ اس میں پیچھے پہاڑوں سے بھی آتا ہے وہ 4 گھنٹوں میں صاف ہو گیا۔ اس کے بعد جب یہ ساؤتھ کی طرف جاتا ہے جہاں پہ کینٹونمنٹ ایریاز ہیں، جہاں پہ سمندر میں جہاں سے پانی جانا ہے، وہاں پہ نالوں پہ بہت زیادہ تجاوزات ہیں، وہاں پہ ہمارے انڈر کنٹرول نہیں ہے، اور جو شارع فیصل ہے وہ بھی کینٹونمنٹ کا علاقہ ہے۔ تو یہ اب ذرا پیپلز پارٹی کے خلاف سیاست کرتے وقت لوگ تھوڑا سا جو ہے ایریاز ڈویژن کو انڈرسٹینڈ کریں۔ اس کے باوجود بھی ہم نے اچھا، میں مختصر جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں، آپ کا حق ہے، آپ بالکل دلیل دے سکتی ہیں، آپ کی رائے ہے، آپ کا بیان ہے۔ جو متاثر ہوا ہے شہری کراچی کا، وہ کس سے جواب طلب کرے، وہ کس سے شکایت کرے؟ نہیں، وہ بالکل ہم سے جواب طلب ہے۔ جب بارش شروع ہوئی تو اس دن بارش کی پریڈکشن نہیں تھی، جیسے آج کہا جا رہا ہے کہ 23 اور 25 کو بھی ہو سکتی ہے، پہلے نہیں تھی 23 کی بھی، لیکن متعلقہ اداروں نے ہر جگہ ریکویسٹ بھیجی کہ جو لوگ جہاں ہیں وہیں تھم جائیں، کیونکہ 1 بجے سے جو شروع ہوئی تھی تو 5 بج گئے تھے اور اتنی شدید بارش تھی، تو لیکن لوگوں نے بات نہیں مانی۔ میرا گھر بالکل مین آغا خان ہاسپٹل کے سامنے ہے، اس پہ دونوں روڈ پر ایک ہی جانب ٹریفک جا رہی تھی ٹورڈز جو ہے وہ حسن اسکوائر۔ تھوڑی دیر بعد وہاں پہ بہت برے حالات تھے، ساری گاڑیاں ایک دوسرے کے آگے پیچھے کھڑی تھی، عوام نے بات نہیں سنی، اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی گاڑیاں ڈوبیں، اور صبح حکومت عوام کو ذمہ دار قرار دے دیجئے۔ PM صاحب 8 بجے نکل آئے تھے۔ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ڈیورنگ دا ہیوی رین کوئی مشینری کام کر کے چیزیں صاف کرے گی تو ایسا نہیں ہوتا۔ بہت شکریہ رضا صاحبہ۔ خالد چودھری صاحب کو ہم نے روکا تھا، بہت آپ کی مہربانی کہ آپ نے وقت ہمارے لیے نکالا۔ اب آپ سے میں تفصیل سے بات کرتا ہوں خالد صاحب، PTI کے کیسز کے حوالے سے اور PTI کے اندر جو سیاسی طور پر ہو رہا ہے۔ ایک چھوٹی سی بریک لوں، پھر آپ سے میں تفصیل سے گفتگو کروں۔ ناظرین، ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جو فیصلہ آیا ضمانت کا 8 کیسز میں 9 مئی سے جڑے، اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ خالد یوسف چودھری صاحب شریک گفتگو ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور نامور وکیل۔ چودھری صاحب یہ بتائیں کہ ان 8 کیسز کے علاوہ 9 مئی سے جڑے مزید کتنے کیسز ہیں جن میں ضمانت ابھی ہونا باقی ہے؟ اور دوسرا لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا فوری کو بریت آپ کو دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیں، آج کا دن ایک تو اس حوالے سے بڑا اہم تھا کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو 9 مئی کا الزام لگایا گیا، سازش کا الزام لگایا گیا، اور 2 سال تک ان کا میڈیا ٹرائل بھی کیا گیا اور ان کو جیل کے اندر بھی رکھا گیا، تو اس حوالے سے بڑا اہم فیصلہ ہے۔ اور آج عمران خان کے 9 مئی کے
जितने भी मुकदमात थे, चाहे वो पंजाब में थे या इस्लामाबाद में या मुल्क में कहीं भी, तो उन सब में ज़मानत मंजूर हो चुकी है। और 9 मई का कोई भी ऐसा मुकदमा नहीं है कि जिसमें इमरान खान साहब की मेरिट के ऊपर ज़मानत ना हुई हो। तो ये जो एक उनके खिलाफ हमेशा बयानिया गढ़ा गया 9 मई के हवाले से, लेकिन तो वो आज पिंडी सुप्रीम पिंडी कोर्ट से पिंडी की मुतफ़्फ़क़ हदूद है। में तो 43 मुकदमात हैं, वो किस सिलसिले के हैं जिनमें जमानत नहीं हुई अभी तक? अब मैं उसी पे आ रहा हूँ, वो लेकिन वो 9 मई के नहीं है, वो उसके बाद अक्टूबर के एहतजाज के हैं, 26 नवंबर के एहतजाज के हैं। ठीक, उसके बाद जो बाकी इस वक्त इमरान खान साहब के खिलाफ पूरे मुल्क के अंदर कोई 200 के करीब मुकदमात कायम हैं, और उनमें इस वक्त एक केस के अंदर उनको सज़ा सुनाई गई है, जिस जो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाने के जुर्म के अंदर और पढ़ाने की काविश करने के जुर्म के अंदर और पढ़ाने के लिए कोशिश अदारा कायम करने की। नहीं यूं ना चौधरी साहब, वैसे देखें आप वकील हैं, मेरा ख्याल है यूं ना कीजिए वो जहां पढ़ाया नहीं, इसलिए कि हमारे लिए हमारे लिए मजहब, आप सरकार की हस्ती, आपकी सीरत, वो सब के लिए काबिल एहतराम है। उसको इस तरह से तो ना आ जाते हैं। मैं 2 मिनट के लिए आ जाता हूँ। देखें मैं इसी पे आ जाता हूँ। अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस बेसिकली है क्या है, अब उसका मकसद क्या था? अब देखें, अब चूंकि अपील उसकी पेंडिंग है तो उसकी ज्यादा मेरिट्स के ऊपर हम तो नहीं जाए, मैं अभी इस वक्त उसके ज्यादा मेरिट को टच नहीं करूंगा। चंद जो अहम चीज है, देखें मैं वापस आता हूं, मैं बुनियादी नुक्ता जो आवाम को, नाज़रीन को समझने वाला है। आप कह रहे हैं कि 9 मई से जुड़ा कोई केस ऐसा नहीं है जिसमें खान साहब की आज जमानत ना हुई हो, ये कह रहे हैं आप? ये मुकम्मल तमाम केसेस में जमानत हो चुकी है। अच्छा, दूसरा आपने कहा कि जी जो उनका मीडिया ट्रायल या उनके ऊपर जो इल्जाम था मास्टरमाइंड होने का, आप कह रहे हैं वो खत्म हो गया, लेकिन 4 सफ़ात का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट ने आज नहीं देखे ना सर, 4 सफ़ात का जो फैसला है चीफ जस्टिस ने जो लिखा है बेंच का, उसमें लिखा है कि शवाहिद की स्क्रूटनी ज़रूरी है। साजिश से हवाले से जो शवाहिद हैं वो ट्रायल में जाएंगे, वहाँ पे इनके ऊपर डिबेट होगी, उनकी स्क्रूटनी ज़रूरी है। ये तो नहीं उन्होंने कहा कि ये बेगुनाह हैं या ये इनका ट्रायल नहीं होना चाहिए। तो ये कैसे आप अखज़ कर रहे हैं? ये तो ज़मानत हुई है, और यही हुकूमत कह रही है कि हुकूमत भी ये कह रही है कि बर्रियत नहीं हुई, ज़मानत हुई, अभी ट्रायल होना है। देखें, इसमें मैं आपके सामने एक मामूली सा नुक्ता रखूं। पाकिस्तान के अंदर जहां इतने बड़े लेवल के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया हो कि रियासती अदारों के ऊपर हमला किया गया, उनके खिलाफ साजिश की गई हो, और साजिश का भी उसके अंदर आपने इल्ज़ाम लगाया हो, बगावत का भी लगाया हो, तो ज़मानतें अमूमी तौर पे सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं हुआ करती इन मुकदमात के अंदर, लेकिन इन मुकदमात के अंदर दी गई हैं। तो ये पहला और बुनियादी नुक्ता है कि इमरान खान के खिलाफ जितने भी ये मुकदमात कायम किए गए, इनके अंदर शहादत नहीं थी। देखें, शहादत सिर्फ एक ही है कि टेबल के नीचे जो गुहान है वो टेबल के नीचे बैठ के सुन रहे थे। जो सजाएं दी गई हैं उनके अंदर भी यही लिखा गया है, जो जितना भी इनका मटेरियल है वो सिर्फ यही है। जो सरकारी गवाह हैं वो भी पुलिस अफसरान हैं, और वो भी उस निगरान हुकूमत जो थी उसके हैं, और उसके बाद जो हमारी मुखालिफ जो हुकूमत कायम की गई है, जो वहाँ बिठाई गई है, तो ये उसके मातहत मुलाजिम है। वो ये बैठ के कह रहे हैं कि वो टेबल के नीचे बैठ के गुहान सुन रहे थे, एक बंद कमरे के अंदर जहाँ 4 लोग बैठे हों वहाँ गुहान जाके टेबल के नीचे बैठ के सुन रहे हूँ। देखें, अब ये स्क्रूटनी तो देखें, ये तो स्क्रूटनी तो सब जनरल सी बात है। कोई प्रूडेंट माइंड, कोई आम फेम ज़हन भी इस बात को तस्लीम नहीं करता। देखें, अगर अब सुप्रीम कोर्ट उस पर मेरिट को आज टच करती तो सारे मुकदमात को फारग हो जाना था, लेकिन इनको जिस तरह भी वो टच नहीं किया गया, चूंकि उनमें सजाएं सुनाई गई या भी ट्रायल होना बाकी है, लेकिन सिर्फ चले ये तो खैर आपकी कानूनी चौधरी साहब, आपकी कानूनी पोजीशन है, अब आपका हक है कि आप उसे बयान करें, इसीलिए हम सवाल करते हैं। पर सियासी मामला तो मुझे आपकी राय चाहिए, आप क्योंकि सियासी मामला से भी जुड़े हैं पीटीआई के अंदर। अचक ज़ई साहब की नॉमिनी, और मैं कल से खबर दे रहा हूं कि इससे पहले अभी एक सवाल था, अभी एक शैला रजा साहब ने एक बात कही, मैं उसके हवाले से अभी मैं रिस्पॉन्ड कर देना चाहूँगा। उन्होंने कहा था कि अब अदलिया पे एतमाद बहाल होना चाहिए। इमरान खान ने हमेशा कहा है कि मैं हमेशा कानूनी जंग लड़के बाहर आऊंगा, और तमाम कानूनी बैटल भी है जब भी लेकिन अभी इस वक्त हमारी सूरत हाल क्या है? देखें, अभी सूरत हाल क्या है, जैसे देखें अब जावेद लतीफ साहब ने जो अभी इल्जाम लगा के गए हैं, मैं उस अगर चाहते मैं अगर टाइम दे तो मैं उस पर भी चाहता हूँ कि उस पर भी रिस्पॉन्ड कर दूं। देखें, अदलिया पे एतमाद उस वक्त बहाल होगा जब हमारी अलकादर केस की अपील
को फिक्स किया जाएगा, 7 महीने हो गए वो फिक्स नहीं की जा रही। इसके अलावा जो इमरान खान साहब की फैमिली की, उनके रफाका की और उनके जो वकला है उनकी मीटिंग्स की जो पटिशन है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, वो 5 महीने हो चुके हैं, वो फिक्स नहीं की जा रही है। देखिए जब ये ठीक है, मेरिट पे ठीक, मुझे अगले मौजू पे भी आने दीजिए ना किबला, ये तो फिर कानूनी मामलात हैं, अदालतों की नज़र होंगे, वहाँ बहस होगी, हम तो सवाल ही सादा उठा सकते। आतिक ज़ई साहब की नॉमिनेशन हुई, पॉलिटिकल पार्टी से जो कमेटी है उसके अंदर रिजर्वेशन का इजहार किया गया कि नहीं विद इन पीटीआई को बंदा होना चाहिए, हालांकि खान साहब ये फैसला कर चुके हैं। मैं कल से खबर दे रहा हूँ कि विद इन पीटीआई रैंक्स एंड फाइल्स आतिक ज़ई साहब की नॉमिनेशन के ऊपर एतराज़ किया जा रहा है, आप तस्दीक करते हैं? देखिए जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर कायद रहनुमा इमरान खान है, उनका जो फैसला है वही सब के ऊपर बाइंड है और सब उसी फैसले को तस्लीम करते हैं। हर किसी की मुख्तलिफ राय हो सकती है, लेकिन चूंकि इमरान खान साहब ने फैसला कर दिया है तो यही फैसला होगा और सब इसी को तस्लीम करते हैं। लेकिन अली मोहम्मद खान साहब तो कह रहे थे कि हमारी ख्वाहिश होगी कि हम इमरान खान साहब के पास जाएं और पीटीआई के अंदर से कोई शख्स जो है वो अपोजिशन लीडर होना चाहिए। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि मेरी इत्तला है कि पॉलिटिकल पार्टी कमेटी जो है आपकी वो चाहती है कि आतिक ज़ई साहब की बजाय पीटीआई के अंदर से कोई बंदा हो। देखिए हम एक सियासी जमात हैं, इसमें किसी की राय मुख्तलफ तो हो सकती है, लेकिन हर एक की अपनी अपनी राय हो सकती है, इसमें तो दूसरी राय तो कोई भी नहीं, हर एक अपना मुख्तलिफ व्यू रखता है। लेकिन जब फैसला हो चुका है, जब फैसला कर दिया गया, इमरान खान साहब ने फैसला कर दिया है, तो यही फैसला है और इसी पे हम सब आदमी हैं। बहुत शुक्रिया। इसके अलावा इमरान खान बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह।